जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। मसरूफियत में कुछ वक्त अपनी शख्सियत को देना ज़रूरी है और हम किस तरह से अपनी शख्सियत में निखार पैदा कर सकते हैं, ख़ुद को टाइम दे सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, इन तमाम तर मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करें और जानने की कोशिश करें कि कितना ज़रूरी है कि हम अपनी शख्सियत पर तवज्जो दें। और देखिए, अगर खुदा न खास्ता हमारी शख्सियत में कोई बिगाड़ नज़र आ रहा है, कोई ऐसी आदत जो कि हमारे लिए नुकसान का सबब बन सकती है या आने वाले वक्त में किसी और के लिए नुकसान का सबब बन सकती है, तो हमने इसको काउंटर करना है और फिर इसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करेंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कैसर साहब से बात होगी। कैसर साहब, जैसे कि ब्रेक पे जाने से कबल मैंने सवाल किया था कि अक्सर औकात ये देखा गया है कि टाइम मिला है, थोड़ा सा टाइम है, फ्री है, रिलैक्स होना चाहते हैं, रिफ्रेश होना चाहते हैं, मोबाइल उठा लो, सोशल मीडिया पे देखो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, और उससे आप ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा डिप्रेशन ही गेन करते हैं रादर देन कि आप रिलैक्स हो सकें। तो क्या ये अपनी शख्सियत पर टाइम देना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। इसमें 2-3 चक्कर ये हैं। पहली बात ये कि अगर रात के टाइम पे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी जो नींद है वो भी मुतासर होती है, बिकॉज़ ठीक है एलसीडी है लेकिन स्टिल वो ब्लू लाइट और वो सारी चीज़ें। दूसरे एंड पे सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, उससे एक अजीब सा प्रॉब्लम ये आ रहा है जो हमें अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन जब उसमें आती है तो आपने न्यूज़ के रिलायबल सोर्सेज को छोड़ के उसको बिलीव करना। अब उस पे तो मैं भी घर में बैठ के कोई तस्वीर लेके उस पे कुछ भी लिख के बांट दूंगा तो उसका क्या मतलब, वो सच हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। तो रादर देन पर्सनैलिटी पे टाइम देना है तो खैर किसी सूरत भी इसको नहीं समझा जा सकता जब तक कि आप उसी मोबाइल को, ठीक है थोड़े वक्फे के लिए आप कोई आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, आप कोई काम की चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज, कोई उस तरह की चीज़, तो फिर तो एक सेंस बनता है। लेकिन सोशल मीडिया पे मैं समझता हूँ कि हमें अपना टाइम रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए। जो काम की बात है वही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली डॉक्टर साहिबा ने बड़ी इंटरेस्टिंग 2-3 बातें की, तो मैं उसको थोड़ा सा टच अपॉन ज़रूर करना चाहूँगा। जो ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस की बात इन्होंने की हैप्पीनेस के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें देखें जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अब जिस तरह सूरह तकासुर की जो आखिरी आयत है, यौम इज़्ज़िन अनिन नईम, कि उस दिन तुमसे तुम्हारी नेमतों का सवाल होगा। तो नेमतों के सवाल दो किस्म के ही हो सकते हैं। या तो ये कि आपको हमने नेमत दी थी, आपने उसको कैसे इस्तेमाल किया, और दूसरा हमने आपको नेमत दी थी, आपने हमारा शुक्र अदा किया कि नहीं, क्योंकि अल्लाह को शुक्रगुजारी बहुत ज़्यादा पसंद है। फॉरगिवनेस की जहाँ तक बात, ये तो होगी ग्रैटिट्यूड की बात की, शुक्रगुजारी आपके अंदर मैं समझता हूँ कूट कूट के भरी होनी चाहिए। हम छोटी छोटी चीज़ों पे शुक्रगुजारी भूल जाते हैं ना। यानी कि आपको प्यास लगी, आपने उठा के पानी पी लिया, अब आपने अगर शुक्र अदा नहीं किया, अगर आप शुक्रगुजार बनना शुरू हो जाएं छोटी छोटी चीज़ों पे, तो आपको ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाती है। एंड देन यू गेट टू रियलाइज़ कि मुझे अल्लाह पाक ने कितनी मेहरबानियाँ की हुई मेरे साथ। फॉरगिवनेस की जहाँ तक बात है, अगर आपका एक बंदे के साथ या बंदी के साथ या कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है और आपने उसको फॉरगिव नहीं किया, तो वो तो चला जाएगा। आपके अंदर वो जो गुस्सा है, वो जो जलन है, वो जो हसद है, वो जो बदला है, इंतकाम है, वो रह जाएगा। इट विल स्टार्ट ईटिंग यू। तो रादर देन अगर आप फॉरगिव कर देते हैं और मुकम्मल तौर पे भुला देते हैं, यानी कि बदला आपके दीन के अंदर भी है, लेकिन नबी ने कहा क्या, अफजल वो है जो माफ़ कर सके। तो अफजल की तरफ जाने की कोशिश ज़्यादा होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। सिमिलरली पर्सनैलिटी के ऊपर अगर आपने टाइम देना है और चीज़ों को उस तरीके से देखना है, तो उसके और तरीके भी हैं, हम सबको पता है। आपको कोचेस भी मिल जाते हैं, आपको बुक्स भी मिल जाते हैं, आपको काफ़ी सारे सोर्सेज ऐसे, लेकिन हम वो पहले करना तो चाहें, वो हम करना कब चाहेंगे? एक तो अब हैप्पीनेस की बात, आपके अंदर से जो हैप्पीनेस आती है, मैं अक्सर एक चीज़ को कभी कभी सोचता हूँ कि जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि हम सब अपने बचपन में चले जाएँ थोड़ी देर के लिए। वो पतंगे जो हम देखते थे बचपन में रंग बिरंगी, वो एहसास खुशी का, फिर आप किसी जगह पे खेलने गए हुए या आप बैठे हुए हैं और स्प्रिंग टाइम है और वो ठंडी हवा के थपेड़े जो आपके चेहरे पे या आपके बालों को लग के गुजरते थे, वो खुशी का एहसास, एक्चुअली वो चीज़ें हैं छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी रिलैक्सेशंस। जब हम बड़े हुए, उस दौर से निकल आए, तो अब हम डिफरेंट तरीके से सोचने लगते हैं। हमें लगता है कि नया मोबाइल फ़ोन हमें खुशी देगा, लेकिन नहीं, आपको किसी शख्स को हाथ पकड़ के सड़क पार कराना जो खुशी दे सकता है, वो रहने वाली खुशी है। कोई अननोन बंदा आपकी तरफ देखे ना और आपको दुआ दे के चला जाए, वो सारी ज़िंदगी आपको याद रहेगा कि ये तो मुझे जानता भी नहीं था, लेकिन आपके किसी फेल से उसको कोई चीज़ अच्छी लगी और उसने आपको दुआ दी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बचपन में हमें, शायद बचपन में हम ज़्यादा समझदार होते हैं, लेकिन बड़े होके वो समझदारी हमारी जो है वो दूसरी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती है। तो जहाँ तक बात आपकी इस खुशी की है, खुशी आपको उसी वक्त मिलेगी जब आप अपने अंदर झांकें, खुद को समझें, और ख़ुद को जब आप समझते हैं
ایز این انسان آپ کا پرپز ان لائف کیا ہے. اللہ پاک سورہ عصر میں میرا خیال ہے سب سے بڑا آپ کو لائف کا پرپز دے دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور آپس میں صبر کی تلقین کرتے رہے. تو آپ ان چیزوں کے اندر جب انویسٹ کرتے ہیں اپنے ٹائم کو تو ایک قدرتی سی بات ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں ایک ایسا نکھار آتا ہے جس کی خوشبو دور تک جاتی ہے اور دوسرے اس کو محسوس کر کے اپنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کی پرسنالٹی میں ایسی کچھ برائیاں ہیں, کچھ ناہمواریاں ہیں, کچھ ایسے کانفلکٹس ہیں جس سے دوسروں پر بھی اثر آ رہا ہے, جس پہ دوسروں بھی جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہیں, تو لوگ آپ کو دور ہی کریں گے. وقاص صاحب, اپنی پرسنالٹی کو کس طرح سے نکھارا جا سکتا ہے, کیونکہ ہم بہت ساری بڑی بڑی پرسنالٹیز کو دیکھتے ہیں, ایسے سکسیسفل لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا تذکرہ پہلے بھی ہوا کہ ہمیں بظاہر وہ خوش لگ رہے ہوتے ہیں, ہمیں بظاہر وہ کامیاب لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی اپنی عادات انہیں اندر سے کھوکھلا کر رہی ہوتی ہیں, اپنی برائیاں جو ہیں وہ اندر سے ان کو ڈسٹرائے کر رہی ہوتی ہیں. تو ایسی عادات, ایسی برائیوں کو ہم کس طرح سے انڈیکیٹ کر سکتے ہیں خدا نخواستہ میری کسی عادت, میری کسی برائی کی وجہ سے کوئی دوسرا تو نہیں پریشانی میں مبتلا؟ اس میں جو بڑی پرسنالٹیز یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اندر سے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی جب دنیا میں رہنا ہے, ایک بابا جی ہیں, ان سے ایک بندے نے پوچھا کہ کوئی ایسی جگہ بتائیں کہ جہاں پہ نہ مجھے کوئی کسی کی سننی پڑے اور نہ میں کسی کے لیے کوئی الفاظ پیش کروں. میں اس بات کے کانٹیکس میں بول رہا ہوں, نہ مجھے کسی سے سننا پڑے اور نہ میں کسی کو کچھ بولوں. تو بابا جی نے کہا بندے کو کہ بھئی ہاں ایسی ایک جگہ ہے, آپ ایسا کریں کہ صبح نماز کے بعد فلاں جگہ پہ آپ نے میرے پاس چل کے آنا ہے. اچھا, بابا جی کی اس بندہ بڑا پہلے تو حیران ہوا کہ ایسی کون سی جگہ یہاں پہ موجود ہے کہ جہاں پہ نہ میں کسی کو سنوں گا اور نہ مجھے کوئی سنائے گا, میں ریلیکس ہو جاؤں گا, میرے اندر کوئی وہ ٹینشن ختم ہو جائے گی ساری. اچھا, مشکلات بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ آپ جب بے شک جتنے بھی بڑی پرسنالٹی بن جائیں, اگر اندر آپ کا ڈسٹرب ہے تو آپ مینٹلی یعنی وہ اس طرح سے آپ لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے. اب وہ جب بندہ پہنچا بابا جی کے پاس صبح چل کے, تو بابا جی نے اس کو نماز کے بعد چل کے اور آگے لے کے چلنا شروع کر دیا. تو چلتے چلتے جب وہ تھک گیا تو بابا جی کو کہتا ہے جی یہ کون سی جگہ ہے جو آپ مجھے جہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. اب بابا جی اس کو لیتے رہتے, اس کو کہتے ہیں خاموش میرے ساتھ چل. اب وہ جو چلتا 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 بابا جی اس کو لے کے قبرستان میں پہنچے. کہتے ہیں پتر یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نہ تیری کوئی سنے گا نہ تو کسی کو سنائے گا, اندر جائے گا تیرا اپنا حساب ہے, باہر ختم. اب دنیا میں جب رہنا ہے تو یہ سارا کچھ ساتھ رہنا ہے, بالکل سانس ہے تو سب کچھ ہے. اب شخصیت پہ سب سے زیادہ میں بڑی ہی امپورٹنٹ, دونوں حضرات میڈم نے بھی بات کی اور صدیقی صاحب نے بھی, گریٹیٹیوڈ. میرے پاس ایک کال آئی فیس بک سے, نمبر سم ون اپروچ کیا مجھے, ہانیہ نام ہے ان کا شاید, مجھے انہوں نے کال کی تو یہی پرابلم ساری ڈسکس کی کہ سر میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی, مجھے بڑی موٹیویشن ملی, اور لیکن میں مینٹلی بہت ڈسٹرب ہوں. اس کو میں نے لٹرلی فارمولہ دیا, میں نے کہا بیٹا آپ یہ کریں کہ اپنے اندر, اب میری ایک عادت تھی کہ مجھے میرے استاد جی نے بتایا تھا, یہ میرے وہ ٹیچر کہتے ہیں کہ جب بھی آپ سے کوئی آپ کا حال احوال پوچھے تو آپ نے آگے سے کیا کہنا ہے کہ سر آپ کا آنسر کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کا بے انتہا کرم ہے, شکر ہے مالک کے, کوئی ٹینشن نہیں ہے دنیا کی. اس بندی کو میں نے یہی ایز اٹ از جو میرے استاد جی نے مجھے دیا, میں نے ان کو فارمولہ دیا, اور اس کے بعد سے واٹس ایپ سٹیٹس, ان کے فیس بک سٹیٹس جب میں دیکھتا ہوں ان کی وجہ سے دوسروں کو موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے. تو گریٹیٹیوڈ جو ہے, شکر گزاری جو ہے, آپ کو یعنی آپ کا اندر چینج کر دیتی ہے. یقیناً قرآن کی آیت ہے لائن شکرتم لازیدنکم, آپ جتنا شکر ادا کریں گے آپ کو اور زیادہ عطا کیا جائے گا. اب منی از ناٹ ایوری تھنگ بٹ منی از ایوری تھنگ, یعنی دونوں اس کانٹیکس میں جاتا ہے. پیسہ سب کچھ نہیں ہے لیکن اس کے بغیر بھی کچھ نہیں ہے. اب پیسہ کما لینا از ناٹ اے بگ تھنگ, آپ اگر مینٹل ریلیکس نہیں ہیں. اب شکر گزاری سب سے پہلے, اگر آپ فزیکلی فٹ ہیں اس پہ بھی شکر ادا کریں. بالکل, آپ اپنا دوسروں کو دیکھیں نا کہ جس کی ایک ٹانگ نہیں ہے آپ کے پاس دونوں ہیں, شکر ادا کریں. کسی کے پاس ایک کی کوئی نابینا ہے, آپ کے پاس دونوں آنکھیں ہیں, شکر ادا کریں. کسی کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے, 2 وقت کا سوچنا پڑتا ہے, آپ کے گھر میں بغیر کوئی ٹینشن کسی کے آپ کو 3 وقت کا ملتا ہے, آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. تو گریٹیٹیوڈ ٹرنز یو ٹو دا پازیٹیو تھنکنگ. جب آپ ہمیشہ شکر گزاری کرتے ہیں. اچھا ایک اور چیز, کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. صحیح, جب آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیریزن کرتے ہیں اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ کہ یار اس کے پاس تو لینڈ کروزر ہے تو میں تو ابھی سوئفٹ پہ پہنچ جاؤں, میں تو ابھی یار اس کورے پہ پہنچا ہوں, اس میدان پہ پہنچا ہوں, تو میری تو زندگی تباہ ہو گئی ہے. یار جو آپ کے پاس موجود ہے
آپ اس پہ You شکر should be کریں. thankful بالکل on ایسے that. آپ اس پہ شکر ادا کریں. ہاں جو نہیں ہے حسد نہیں کریں. صحیح. آپ جو نہیں ہے محنت کر کے اس کو اپروچ کریں. بالکل. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ شکر نہیں کرتے, حسد کرتے ہیں. کرن, یہ جو حسد ہے اس کی اگر سائیکولوجیکل ریزنز دیکھیں, کیوں ایک انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے, کیوں دوسروں سے جلنے لگتا ہے, کڑنے لگتا ہے, اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے جو اس کے پاس ہے وہ کسی طرح سے چھین جائے یا میں چھین لوں, کسی طرح سے میرے پاس آ جائے. میرے پاس کیا ہے میں وہ نہیں دیکھ رہا, دوسرے کے پاس کیا ہے وہ کیوں سوچ رہا ہوں. حسد جو ہے نا میرے نزدیک یہ ایک روحانی مرض ہے, کیونکہ حاسد انسان اللہ کی تقسیم پہ خوش نہیں ہوتا. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اللہ نوازنے والی ذات اس کی ہے, اس نے جو دیا ہے کسی اور کو اور اس کو خود کو بھی, جس انسان کو, وہ اس پہ خوش نہیں ہے. اور جو اللہ کی تقسیم پہ خوش نہیں ہے اس انسان کے ایمان کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں. حسد کبھی بھی ایسے انسان کو نہیں ہوتا جس کا ایمان توکل اللہ پر مضبوط ہے اور جو اللہ کے دیے پر اور اس کی تقسیم پر خوش ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تو اپنی مرضی سے نوازتا ہے, وہ ناپ تول کے تو دیتا نہیں ہے, جس کو جتنا چاہے اتنا نواز دے گا. لیکن دیکھنا پھر یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کو ملا ہے وہ بھی کم نہیں ہے, کسی دوسرے کو جو ملا ہے وہ آپ کی نظر میں شاید بہت زیادہ ہوگا, مگر اس کی نظر سے اگر آپ, کیونکہ ہم کہیں اپنی زندگی سے بہت تنگ ہوتے ہیں اور کہیں کوئی ہماری جیسی زندگی جینے کا خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ چاہے بہت اچھی بات, ایک دن بھی ایسا مل جائے تو مل جائے, ہم اس میں خوش نہیں ہوتے. تو یہ اگین وہی بات ہے کہ بات وہاں سے واپس آ کر تو شکر گزاری پر اور اپنے تعلق اپنے ساتھ جو ہے اور اپنے رب کے ساتھ جو ہے اس پر لگتی ہے. ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اور ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ یہ یہاں میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر کچھ ملتا ہے نا تو اس کے چھن جانے سے وہ ڈرتا رہتا ہے, اور اس وجہ سے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر پاتا, اس کو انجوائے نہیں کر پاتا, کیونکہ وہ فیئر میں رہتا ہے کہ ابھی چلا نہ جائے. حالانکہ جو ملا ہے وہ جائے گا ہی جائے گا, اور پھر اس سے کچھ بہتر, بہت بہتر آپ کو مل سکتا ہے. آپ ایک ہی, وہ جیسے بندر کو جب پکڑتے ہیں نا تو اس کا وہ ایک پرٹیکولر میتھڈ ہے کہ ایک بوٹل میں فروٹ چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ جب اس میں ہاتھ ڈال کے اس فروٹ کو مٹھی کو پکڑتا ہے تو واپس باہر نہیں نکال پاتا. حالانکہ اگر اس فروٹ کو چھوڑ دو تو واپس باہر نکال جب آپ کچھ پکڑ لیتے ہیں تو آپ ٹریپ ہو جاتے ہیں, وہاں سے نکلنے کے لیے اس کو چھوڑنا ہوتا ہے. یہ لائف ہے. اللہ نے جیسے میرے گھر میں بھی ڈیتھس میرے سامنے ہوئیں دنیا میں, ڈیفینیٹلی ایک انیویٹیبل حقیقت ہے, آپ روک نہیں سکتے اس کو. انسان ان چیزوں سے اٹیچ ہوتا جاتا ہے جن سے اس نے ایونچولی ڈیٹیچ ہونا ہی ہونا ہے. میں نے لوگوں کو دیکھا شکوے شکایتیں کرتے ہوئے کہ جو مر گیا وہ کیوں مر گیا. اب ایونچولی وہ تو اللہ کی امانت ہے, اس نے واپس لی, تو کیا آپ شکوہ کریں گے کہ مجھ سے اپنی امانت کیوں واپس لے لی ہے. وہاں پر بھی اس لیول پہ بھی جو لوگ شکر گزاری کا ایلیمنٹ اپنے اندر سے جانے نہیں دیتے, اللہ ان کو بہت نوازتا ہے. اللہ نوازتا ہے جب آپ اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہو, اس کی نعمت کو استعمال بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں, استعمال نہیں کرتے, بچا کے رکھتے ہیں. یہاں پر آ کر ان کے پاس اتنا کچھ ہے لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. حالانکہ جب آپ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں تو اسے کمی کبھی نہیں ہوتی. اللہ اور دیتا ہے اور دیتا ہے اور دیتا ہی جاتا ہے, اس کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز, لوگ کیوں یہ جو پرسنالٹی گرومنگ پہ بھی جب ہم آتے ہیں, لوگوں کا ایک مینٹور نہیں ہوتا, ایک گائیڈ لائن نہیں ہوتی, وہ ادھر 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 ہر طرف بھٹکتے رہتے ہیں. ابھی آپ کرونا کے سینیریو میں بھی دیکھیں, بالکل بہت ساری سورسز ہیں جو کہ ریلائبل نہیں ہیں, کوئی بھی کچھ بھی کہہ رہا ہے کرنے چل پڑے. اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے نا کہ ایک ہی در پہ ہو سر تو سجدوں میں سکون ملتا ہے. کیا بات ہے, بھٹک جاتے ہیں وہ لوگ جن کے ہزاروں خدا ہوتے ہیں. کیا بات ہے, واہ. تو آپ کو ایک طرف ایک گائیڈنس چاہیے, اور وہ سب سے بڑی گائیڈنس وہی ہے جو آپ کا اپنا کنیکشن آپ کے رب سے ہے. اس سے بڑھ کے کوئی آپ کی بہتری کر نہیں سکتا. جب آپ اس سے سوال پوچھتے ہیں تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو جواب نہ دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, نبی پاک سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے خیالات آتے ہیں تو میں اپنا فوکس نماز میں کیسے رکھوں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم ایسا سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم یہ نہیں سوچ سکتے تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اسے ایک سٹیپ نیکسٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھتا جب تک میں خدا کو دیکھ نہیں لیتا. یہ توکل یہ بہت بڑے پیرامیٹرز ہیں. اگر آپ توکل رکھتے ہیں تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ آپ کو اس سٹیج پر جواب نہ دے, آپ کو وہاں سے آگے نہ لے کر جائے اور آپ انسکسیسفل رہیں. بالکل. تو ان چیزوں پہ اگر آپ اپنے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرتے ہیں, ان ایلیمنٹس پر کام کرتے ہیں, اپنے آپ کو سیلف ڈسپلنڈ کرتے ہیں,
گائیڈ لائن ایک ہی ہونی چاہیے, اسی سے اگر آپ اینڈ تک جاتے ہیں تو سکسیس از گارنٹیڈ, وہ کبھی نہیں, پھر آپ ہر حال میں کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں اور ایک پرسکون زندگی گزارتے ہیں. جیسے کیسر صاحب بات ہو رہی ہے حسد کے حوالے سے, وہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کی شخصیت کو متاثر کرنے والی جو بہت سارے کامن ایلیمنٹس ہیں, ان میں غصہ ایک اور چیز ہے, کیونکہ انسان بے قابو ہو جاتا ہے, اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے, اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کے بجائے بگاڑ کا سبب بن رہا ہے. اس غصے پر کیسے کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں جی, غصے یہ تو ایک فطرت کا حصہ ہے, یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے نیچرلی. غصے پہ قابو پانے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہوں نے کیا چیز نہیں فرمائی, مطلب ہر چیز کا سلوشن وہ دے کے گئے ہیں, تو ہماری کن ذہنی ہے, کم عقلی ہے کہ ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے پوزیشن چینج کر لیں, یا آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں. یعنی اگر آپ کمرے میں ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں, آب و ہوا تبدیل ہو جائے, اس طرح. لیکن کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ غصے کا عالم, وہ شدت اس قسم کی ہو جاتی ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو نکال نہیں سک رہے ہوتے, اور یہ بھی ایک آپ کی شخصیت کی ایک کمی ہے. میں سمجھتا ہوں عمومی طور پہ ایک فلسفی ہے, یا اگر اس کو ہم اسٹریٹجی کہیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر ہم اس اسٹریٹجی کو فالو کریں تو ہمارا کافی ساری پرسنالٹی کے پرابلمس بھی سالو ہو سکتے ہیں, یقیناً, اور ہم جو محرومیوں میں اور غصہ اور غم اور حسد اور ان چیزوں سے بھی بچ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ تلاش خوب سے خوب تر کی, لیکن نظر اپنے سے نیچے. کیا بات ہے, واہ. یہ میرا خیال ہے ایک سینٹنس میں اس سے زیادہ اس کو میں کس طرح ایکسپلین کروں کہ آپ کی تلاش اور آپ کی جستجو میں کمی نہ آئے. وہ مجھے حافظ صاحب کے الفاظ بڑے پسند آئے تھے کہ پیشن کے بغیر, اور ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈسپلن, یہ دو چیزیں, پیشن اور ڈسپلن اگر آپ کے اندر ہے تو پھر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ حاصل نہ کر سکیں. بالکل. لیکن خوب سے خوب تر کی تلاش کریں, اپنے سٹینڈرڈز کو ہائی رکھیں, لیکن اس میں ڈپریس نہیں ہوں اگر آپ اس کو اٹین نہیں کر پا رہے, کیونکہ دیکھنا آپ نے اپنے سے نیچے ہے تو فوراً آپ کے ہاتھ شکر کے لیے اٹھ جائیں گے. جب آپ اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو آپ ریلیکس رہیں گے. اسٹرگل آپ کی اپنے سے اوپر کی طرف ہوگی تو یو ول ہیو اے بیوٹیفل لائف. سملرلی غصے کی جہاں تک بات ہے تو وہ ایک شیطانی عمل بھی ہے, اور شیطان ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ جو اٹیکس کا اس کا جو پروسیس ہے, وسوسوں کا جو پروسیس ہے, وہ تو کبھی ختم نہ ہونے والی چیز ہے. وہی تو اس کا چیلنج ہے, اس کا ٹاسک ہے. اس کو ختم ہم اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم جب غصے کے عالم میں آتے بھی ہیں, کسی بات سے ہم چڑچڑے سے ہو جاتے ہیں, تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کے شوز میں اگر ہم جانے والے بن جائیں نا, تو یہ پرابلم بھی سالو ہو جائے. بالکل, کہ جناب انہوں نے مجھے یہ بات کی ہے, بڑی غلط بات کر دی ہے, لیکن یہ کہاں سے آ رہے ہیں, ان کا اینگل کیا ہے, کیوں انہوں نے یہ بات کی ہے. جب آپ اس شخص کے پرسپیکٹیو کو سمجھتے ہیں تو یقین مانیں آپ اس پہ ترس ہی کھا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو غصہ کرنا, ٹینشن لینا, اب ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو گاڑی میں اکثر ٹریفک بلاک ہے, ہمارا دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے, کسی نے ہمیں کٹ کر دیا, ہم شیشہ کھول کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ایزی رکھیے. یہ تو مفتی کی سٹریس ہے جو نہیں ہونی چاہیے, اور آپ حاصل کر کے گھر پہنچتے پہنچتے آپ ویسے ہی ایک ڈیفرنٹ فارم میں ہوتے ہیں. بالکل. آپ تلاوت لگائیں, وہاں پریشر نہیں نکلا تو گھر پہ آ کے نکال دو. تلاوت لگائیں, کوئی ہلکا سا اپنا پسند کا گانا لگائیں, جو ہے اپنے آپ کو ایزی رکھیں. اگر ٹریفک ہے اس میں لوگ پھنس رہے ہیں تو آپ آرام سے بیٹھے رہیے, آپ گھر تو پہنچ ہی جائیں گے. بالکل. یہی سوچ ہے جس کو ہم نے اپنانا ہے. اسی سوچ کے زاویے سے اگر ہم اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرنا چاہیں تو یقیناً کر سکتے ہیں. ہمارے تمام مہمانوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سجیشنز بتائی یہ کس طرح اپنی شخصیت کو نکھارا جا سکتا ہے, پرسنالٹی گرومنگ کی جا سکتی ہے, اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے جن فیکٹرز پر غور کرنا ضروری ہے وہ کون سے ہیں, ان کے حوالے سے بھی بہت خوبصورت سجیشنز ہمارے سامنے آئے. کیسر صاحب آپ سے اسٹارٹ لینا چاہوں گی, کوئی میسیج ہمارے ویورز کو دینا چاہیں تو. جی, میسیج تو میں یہی دے سکتا ہوں کہ دیکھیں, زندگی از ناٹ اے بیڈ آف روزز, کہ آپ کے لیے آئیڈیل سچویشن کبھی بھی سامنے نہیں آتی کہ آپ اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیں یا یہ سوچ لیں کہ جناب بس میں یہ کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا. یہ وہ کہتے ہیں نا, حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. یعنی کہ جب علی علیہ السلام ایک ارادہ کرتے ہوں گے تو وہ کیا ارادہ ہوتا ہوگا, اور جب وہ ٹوٹتا تھا تو تب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کی ول کے آگے ہماری ول کام ہی نہیں کرتی. تو میسیج یہی ہے کہ زندگی جو ہے, اور اگر زندگی میں پرابلمز ہیں نا تو اس کے اندر سے بھی خوبصورتی تلاش کریں کہ اگر یہ پرابلم اللہ نے آپ کو دی ہے تو اللہ آپ کو اس قابل سمجھ رہا ہے کہ آپ اس ٹیسٹ پہ پورے اتر سکتے ہو, جبھی وہ آپ کو ٹیسٹ دے رہا ہے. ادروائز تو دیکھیں, ایک تو بڑی آسان زندگی ہے, یو گرو, آپ کھانا کھاتے ہیں, یو ریکریٹ اینڈ یو ڈائی ایونچولی, بٹ دس از دا لائف آف اے کراؤڈ, جو کہ ایک کراؤڈ میں اگر آپ نے کراؤڈ سے سٹینڈ آؤٹ کر کے زندگی گزارنی ہے پھر تو ہوا کے متبادل رخ پہ کھڑا ہونا پڑے گا. کیا بات ہے, پھر تو آپ کے منہ پہ جتنی مشکلیں آ رہی ہیں وہ تو پھر کم ہے. بہت خوبصورت بات. بانسری بنانے کے لیے لکڑی میں سوراخیں کرنی پڑتی ہیں. رومی نے کہا تھا کہ کارپیٹ کو
اس کے رنگ نکھارنے کے لیے اس کو ایک سٹک سے لے کر مارنا پڑتا ہے. صحیح. تو جب تک وہ مار نہیں پڑے گی آپ کو وہ نکھار تو تب تک نکھار نہیں آ سکتا. کرن کیا کہنا چاہیں گی ہمارے ویئر سے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی کو لوٹ کے مال کی طرح مت اڑائیں. ایک بار ملتی ہے اور جس پرپز کے لیے آپ کے کریٹر نے آپ کو کریٹ کیا ہے اس پہ فوکس کریں, لیفٹ رائٹ نہ جائیں. 90% سے زیادہ لوگ لائف میں اس لیے فیل نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے کچھ بہت بڑا سوچا تھا اور وہ اچیو نہیں کر سکے تھے. وہ اس لیے فیل ہوتے ہیں کیونکہ کچھ بہت چھوٹا سوچا تھا اور اس کو اچیو کر لیا تھا, پھر اس سے نیکسٹ لیول پر انسان جاتا ہے کیونکہ اس کی جستجو ختم ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی, یہ بھی. اور دوسرا یہ کہ خود کو اس قابل بنائیں کہ جہاں تک پہنچنے میں لوگوں کو سالوں لگتے ہیں وہ آپ کے لیے صرف کچھ دنوں کا معاملہ ہونا چاہیے. جو پرابلم سالو کرنا کسی کے لیے گھنٹوں کی بات ہے وہ آپ کے لیے کچھ سیکنڈز کی بات ہے. بالکل, ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے. وقاص صاحب ایک لائن میں میسج کنکلوڈ کریں. میسج میں یہ دینا چاہوں گا کہ انسان جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی دانستہ یا غیر دانستہ اپنے ہی کیے ہوئے کی سزا بھی سم ٹائم ادھر سے مل رہی ہوتی ہے. تو جو ڈسٹرب ہیں وہ استغفار کی طرف آئیں. سب سے امپورٹنٹ چیز, جب آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد گریٹیٹیوڈ اس کو امپروو کریں, شکر گزاری کو. اور یاد رکھا جائے کہ میں اس کو شارٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے سینے چیرے ہیں دریاؤں کے, جنہوں نے طوفانوں کے سینے چیر کے جو جہاز اور بحری جہاز بنے, وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ ہم جیسے انسان ہی ہیں. تو انسان دنیا میں سب کچھ کر سکتا ہے اگر وہ ارادہ رکھے تو. بہت خوبصورت بات. اور اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آئے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. آپ سے چاہیں گے اجازت, اللہ کے بعد.